बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। क्या पाकिस्तान तीसरी आलमी जंग को बचा पा लेगा? पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम पे पाकिस्तान पे है। दुनिया का सबसे बड़ा बहरान जो अमरीकी सदर ने ख़ुद बनाया हुआ है, उसको ख़त्म करने का एक अहम रोल पाकिस्तान के ज़िम्मे लगा दिया गया है। क्या अमरीका फ़रार का रास्ता पाकिस्तान के ज़रिए निकालना चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप ने सारे कार्ड चेक किए हैं। उन्होंने जब अपने कार्ड चेक किए तो उसमें रशिया जो है वो यूक्रेन की जंग में लगा हुआ है। चाइना जो है उसको आगे आने नहीं दिया जाता कि वो अब अगर सालसी करता है तो वैसे भी सुपर पावर की दौड़ में वो शामिल है। मशरक़ी वस्ता के वो ममालिक जहाँ पे कतर और ओमान, जहाँ पे सालसी हुआ करती थी, और दीगर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब, वो इस जंग में ईरान के निशाने पे हैं। वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा था। भारत वो मरकज़ी किरदार अदा नहीं कर पा रहा क्योंकि नेतन्याहू से उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। और जंग से एक दिन पहले अमरीकी जो भारत के वज़ीर आज़म थे नरेंद्र मोदी, वो इजराइल चले गए थे। तो पाकिस्तान पे नज़रें गई हैं ट्रंप की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, काबिल कबूल है, जिसके बैक वक्त अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात, चीन के साथ, चीन को साइड पे कर लें जो अभी बहरान है, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात, सऊदी अरब के साथ दिफाई पैक और अच्छे ताल्लुकात, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अच्छे ताल्लुकात। तो नज़रें डोनाल्ड ट्रंप की गई हैं और ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होना भी चाहिए। ये दुनिया में एक बड़े बहरान को ख़त्म करने के लिए एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर इसमें पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा होगा और पूरी दुनिया का भरोसा जो है वो अमन के हवाले से पाकिस्तान को देखेगी, जो इंडिया का एक प्रोपेगेंडा है और जो इस टाइम पे इंडिया में एक मातम चल रहा है। आप उनकी ख़बरें देखिए, वहाँ पे मातम चल रहा है। तो इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। और जो ईरान की जीत सामने दिखाई दे रही है कि ट्रंप को पाकिस्तान रास्ता देना चाह रहा है मुज़ाकरात के लिए, जो शराइत अमेरिका ने 15 रखी हैं वो ऐसी शराइत हैं कि वो पहले से ही ईरान मान लेगा एक आध को छोड़ के। साथ ही जो ईरान की शराइत हैं, क्योंकि जंग उसके हाथ में है, जंग को फैलाना उसके हाथ में है, वो चाबी आ गई है ईरान के पास। ईरान ने जो शराइत रखी हैं अमेरिका के लिए मानना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल पाकिस्तान एक जो किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान को पहले सीज़ फायर करानी होगी। जितनी भी जंगें होती हैं, सीज़ फायर का एक मरहला होता है। यकदम मुज़ाकरात मेज़ पे 1 घंटे में, 2 दिन में, 1 दिन में ख़त्म नहीं होते। पाकिस्तान अगर सीज़ फायर में कराने में कामयाब हो जाता है, फिर आगे मुज़ाकरात की कामयाबी की यही चाबी है। इस पर नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन, अगर आप देखें, ईरान का अपने दिफा में दुनिया की सुपर ताकत तो है ना, जो अमेरिका है उसके सामने डटा हुआ है। और ये तारीख़ का नाज़रीन इंतहाई अहम मोड़ बनता जा रहा है। ये अगर आप देखें तो ये न सिर्फ ईरानी कौम के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो जुर्रत ईरानी कौम ने दिखाई है, जो हुब्बुल वतनी उन्होंने दिखाई है और जो अज़म के साथ वो लड़ रहे हैं, उसकी यह अक्कासी करता है। अब दुनिया भर के ममालिक को ये वाज़ेह पैगाम भी ईरान दे रहा है कि ख़ुददारी और मुज़ाहमत से बढ़कर कोई ताकत जो है वो सुपर नहीं होती, कोई बड़ी ताकत होती नहीं है। जो ईरान की कौम ने दुनिया को एक सबक सिखाया है और जो महदूद वसाइल में 47 साल की पाबंदी में उन्होंने अपने आप को कई ममालिक से, जो हम कह रहे थे कि उसकी फ़िज़ाइयाँ नहीं है, उसके पास फाइटर जेट नहीं है, उन्होंने अपने दिफा के लिए बहुत कुछ रखा हुआ था। अब उनकी फ़िज़ाइयाँ क्यों नहीं है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उनका IQ लेवल हमसे कई बेहतर है। जहाँ पे लिटरेसी रेट 90% हो, जहाँ पे 60% ख़वातीन जो है वो एजुकेटेड हो और ग्रेजुएट हों, उस कौम के साथ लड़ना और बहस करना ये फजूल होगा। ये लड़ना भी हमने देख लिया कि अमेरिका की गलती, जंगे अमेरिका का कारोबार है।
اور ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک جنگ ختم کرنے کے لیے 4 دن کا ٹائم دیتا ہے اور وہ 20 سال گزارتا ہے. یہ ہماری ہم خیالی ہے. وہ پہلے سے ہی پلان کیا ہوتا ہے, ان کا ایک ارادہ ہوتا ہے کہ اتنے اتنے سال لگیں گے. جنگ ان کا کاروبار بن چکا ہے, ان کا اسلحہ استعمال ہوتا ہے, دنیا ان کے اسلحے کو دیکھتی ہے, ان کے انٹرسیپٹرز کو دیکھتی ہے, ان کے فائٹر جیٹ کو دیکھتی ہے, ان کے گولہ بارود کو دیکھا جاتا ہے. تو اس پہ تو ان کی اکانمی چل رہی ہے, اور دنیا میں ایک اپنا خوف بھی پیدا کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ امریکہ حملہ کرتا ہے اس سے پہلے وہ ملک جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے. نہ لیٹنے والوں میں ناظرین, اگر آپ افغانستان کی جنگ دیکھیں تو وہاں پہ امریکہ 20 سال لڑتا رہا. عراق کی جنگ دیکھیں, وہاں پہ کئی سال تک لڑتا رہا. مگر یہ ایران کی جنگ نے ان کو وہ سپر پاور کا جو لقب ہے وہ ان سے چھین لیا تقریباً. اور آگے آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے, ٹھیک ہے ایک بڑی فضائیہ امریکہ رکھتی ہے, مگر اس فضائیہ کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کے پاس 14,000 فائٹر جیٹ ہو, دنیا کے سب سے بڑے بیڑے آپ کے پاس ہوں, وہ آپ کے کسی کام کے نہیں. جو ایران کا آئی کیو لیول ہم بات کر رہے ہیں, جو ان کی قابلیت ہے, جو ان کی فضائیہ کی کمزوریاں ہم بتاتے تھے کہ ان کے پاس 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ نہیں ہے اور 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ نہیں ہے, اپنے تیار کردہ تھوڑا بہت کچھ ان کے پاس ہے, تھوڑا بہت روس کے پاس ہے. اصل میں ان کو اندازہ ہے, ان کی سوچ اور قابلیت کو داد دینی پڑے گی جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, سرچ کرتے ہیں ان پہ کہ یار کیوں انہوں نے اپنی فضائیہ کو اتنا بہتر نہیں کیا. تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جب قریب میں بارڈر کے ممالک اسرائیل کے ساتھ آپ کی جنگ ہے, سیریا ہو گیا, اردن ہو گیا, عراق ہو گیا, جب ان ممالک میں غیر ملکی افواج موجود ہوں گی, وہاں پہ ان کے انٹرسیپٹر موجود ہوں گے, وہاں پہ ان کے 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ موجود ہوں گے, وہاں پہ ان کے بیڑے موجود ہوں گے, تو اگر ان کے پاس 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ بھی ہوتے یا 4.5 جنریشن کے روس کے جو Su-35 ہیں 4.5 جنریشن کے, اگر وہ بھی ہوتے, یا چین کے جیٹ این سی ہوتے جو پاکستان کے ساتھ ہیں, پھر بھی وہ اس طرح حملے نہیں کر پاتے, کیونکہ راستے میں تو گرانا تھا مسلم ممالک نے. انہی امریکہ اور اسرائیل کے وہاں پہ انٹرسیپٹر, دفاعی نظام تھاٹ, پیٹریاٹ, ان کے جو انٹرسیپٹر ہے وہ گرا دیتے, اور ان کی زیادہ بدنامی ہوتی ہے, اور ان کو اندازہ تھا کہ اس سے ہم وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے, کیونکہ یہ مسلم ممالک مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے امریکہ کے. اور جب اسرائیل پہ آپ وار کرتے ہو تو یہ مسلم ممالک دیوار کی طرح سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایران کا ایک میزائل اب جو جاتا ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی ہے, ابھی تو خیر انہوں نے وہ اپنی پرسنٹیج جو ہے وہ 63% پہ لے کے آئے ہیں کہ ان کے میزائل جو ہیں وہ اپنے ایکوریٹ نشانے پہ لگتے ہیں. 63% بہت بڑی بات ہوتی ہے, جو ایران کی سب سے بڑی جیت ہے. یہ جنگ کو جو روکا جا رہا ہے, اس جنگ سے جو امریکہ بھاگنا چاہ رہا ہے, جو اسرائیل کو ایک خطرہ بھی ہے, جو انہوں نے موساد کو کھینچا ہے اور ان کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے, جو ٹائمز آف اسرائیل نے خبر بھی دی ہے کہ نتنیاہو جو ہے وہ موساد پہ برس پڑا ہے کہ آپ رجیم چینج وہاں پہ نہیں لے کے آئے, اور حکومت مزید مضبوط ہو گئی ہے. جو انٹیلیجنس تھی وہ اب کی فیل ہو گئی ہیں. ٹرمپ کسی بھی ٹائم جنگ سے بھاگ سکتا ہے. تو ناظرین, ٹرمپ تو بالکل اس کو اندازہ ہے, وہ اسرائیل کے بڑے قریب ہے اور اسرائیل کے لیے جنگ میں وہ کودا ہے, مگر وہ اپنی عوام کو بھی جواب دہ ہے, ہر ممکن کوشش کر رہا ہے نکلنے کی. جو نقصان اس کا ہو رہا ہے, مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جتنے بھی ان کے بیسز تھے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان میں کافی تباہی ہے. مشرق وسطیٰ کے ایسے ممالک ہیں جو امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ جنگ روک دیں, زیادہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے, آپ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہو, آپ اسرائیل کو ڈیفینڈ کر رہے ہو, نقصان ہمارا ہو رہا ہے. ایسے ممالک بھی ہیں جو بلومبرگ اور وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ خبریں دے رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ کچل دو ایران کو, یہی موقع ہے ان کو کچل دو. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو $4 ٹریلین کا جو انویسٹمنٹ سرمایہ کاری اور دفاعی معاملات عرب ممالک کے امریکہ کے ساتھ تھے, اس میں یہ کڑی شرط بھی تھی کہ ایران میں رجیم چینج کرنی ہے, اور وہاں پہ جو
ان کا جو پاسداران انقلاب وغیرہ ہے اس کو تباہ کرنا ہے، ان پہ جنگ جو ہے مسلط کرنی ہے، ان کو کرش کرنا ہے۔ تو یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور ایران کی یہ تحفظات بھی ہیں۔ ایسے مشکل حالات میں ناظرین ایران نے مقابلہ کیا، انہوں نے اپنی میزائل پہ زور دیا، اور میزائل اس حد تک آگے لے کے گئے جو دنیا کو بار بار جو بڑی طاقتیں ہیں اور ان کی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، CIA کا، امریکہ کی جتنی بھی خفیہ ایجنسی ہیں، موساد کا، جو MI6 ہے برطانیہ کی، وہ جو ساری ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس 3,000 3,500 3,800 کے قریب جو ہے میزائلز وغیرہ ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ ایران نے ناظرین ثابت کر دیا۔ آپ اگر ایران کی دیکھیں تو ایران کے پاس ہزاروں میزائلز ہیں اس ٹائم پہ، انہوں نے 4,500 3,500 4,000 کے قریب تو انہوں نے وار کر دیے ہیں اب تک۔ جو ان کے میزائلز ہیں وہ باقاعدہ اپنے نشانے کو لگ رہے ہیں۔ جو پہلے ان کی پرسنٹیج تھی، جو ان کی پہلے پرسنٹیج ناظرین آ رہی تھی 2% سے، یہ آگے ہیں 63% پہ۔ 2025 میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 دن کے بعد جنگ کو روکا گیا۔ اس میں اسرائیل کے انٹرسیپٹر جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے، وہ ڈیوڈ سلنگ کے، آئرو 3 کے، آئرو 2 کے، آئرن ڈوم کے، تھاٹ کے، پیٹریاٹ کے، پھر ان کو جنگ روکنا پڑی۔ اور اب دوبارہ اس ٹائم پہ بھی 12 دن میں ان کا جو 2% سے وہ یکدم 68% پہ گئے تھے۔ اب یہاں پہ 40% شروع سے ہی ان کی جو میزائلز ہیں وہ اپنے نشانے پورے کر رہے ہیں، اور 63% پہ پہنچنے کے بعد جب ان کے انٹرسیپٹر ختم ہو رہے ہیں، تھاٹ کے، پیٹریاٹ کے جو میزائلز ہیں، جو 2 2.5 3 4 ملین کے ہیں، ایک میزائل کے لیے 2 جو ہے میزائل وار ہوتے ہیں دفاعی نظام کے، پیٹریاٹ کے اور تھاٹ کے، اور ڈیوڈ سلنگ کے، اور آئرو 2 آئرو 3 اور آئرن ڈوم کے۔ تو اب ان کے پاس انٹرسیپٹر بھی ختم ہو گئے، اور ایران کو یہ اندازہ بھی ہے کہ ایک تو تھاٹ جو دنیا کا دوسرا دفاعی نظام ہے وہ 8 ایک مہینے میں امریکہ بناتا ہے، جبکہ ایران میزائل جو ہے وہ 10 بنا رہا ہے، 8 سے 10 میزائل بنا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ جنگ اس طرح رکنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ لانچنگ پیڈ کو تباہ کیا جائے، ایران کی لانچنگ پیڈ کو تباہ کیا جا رہا ہے مسلسل۔ ایران 79 لیئر جو ہے انہوں نے رات کو وار کی ہے، تباہی مچا دی ہے تل ابیب میں، ایلات میں، یروشلم میں۔ وہ تباہی تو آپ کو دکھائی نہیں دی جاتی، کیونکہ اسرائیل میں مکمل طور پہ سینسرشپ ہے۔ پھر بھی بعض اوقات خبریں جو ہے وہ تھوڑی بہت نکل آتی ہیں۔ امریکہ کو بھی احساس ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل میں جب 60% 63% آپ میزائل آپ کے نشانے پہ لگ رہے ہوں، اور انٹرسیپٹر، اس کا مطلب ہے کہ فیل ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اور ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں۔ بڑے حملے کی کوشش ہے، یہ ایران کا کہنا ہے۔ پاکستان جو کلیدی کردار ناظرین ادا کر رہا ہے، اس پہ آتے ہیں۔ پاکستان نے کمال کیا ہے کہ پاکستان اس ٹائم پہ اس مذاکرات کے لیے بات چیت بھی کر رہا تھا۔ سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے بعد ہم نے تعلقات اچھے رکھے ایران کے ساتھ، جو میں بار بار زور دے رہا تھا کہ ایران پہ کسی بھی طور پہ پاکستان نے چڑھائی نہیں کرنی، اور یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان کا مفاد سب سے پہلے دیکھنا ہوگا۔ اور آج دنیا بھر میں آپ کے پڑوس میں جو آپ کے دشمن ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ایک بلڈنگ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں چودھری بنا بیٹھا ہے پاکستان، اور اس بلڈنگ میں انڈیا کا نام نہیں ہے۔ انڈیا جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا پوری دنیا میں، وہ خود آئسولیٹ ہو کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بحران ہے، کیونکہ تیل کا بحران آ گیا ہے۔ اس کو اگر پاکستان ختم کرتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کی ہوگی، اور دنیا کا ٹرسٹ پاکستان پہ بحال بھی ہوگا۔ پاکستان، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی انٹرنل معاملات آپ جیسے بھی ہیں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، مگر پاکستان کی خارجہ پالیسی اس ٹائم پہ کامیاب ترین جا رہی ہے۔ چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات، روس کے ساتھ اچھے تعلقات، سعودی عرب، گلف ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات، جتنے بھی گلف ممالک ہیں، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات۔ ڈر اور ایک خوف تھا کہ ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط قدم اٹھا لیا جائے۔ سعودی عرب نے کوشش کی، مگر پاکستان نے سمجھایا
یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور اب ایران اوپنلی نہیں کہہ رہا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے مذاکرات پاکستان اور ایران دونوں خفیہ رکھ رہے ہیں کہ میڈیا تک زیادہ نہ ہو. ایک تو ایران کی لیڈرشپ کو آپ نے اسیسینیٹ کر دیا ہے، فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ. جو امریکہ کہہ رہے تھے کہ آئی لائک دس وے اور ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے، وہ اب مذاکرات کے راستے ڈھونڈ رہا ہے، فرار کے راستے تلاش کر رہا ہے. یہ جنگ ایران جیت چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ ایران کی پوری قوم کو 9 کروڑ آبادی کو مار دیں، جنگ وہ تھی جو وہ جیت گیا ہے. اور جیت کی بڑی وجہ 3-4 ہم نے بتا دی تھی، اب اس کی ایک اور بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے. پوری دنیا میں 4% کی تیل پہ ایران کا کنٹرول تھا، اب اس نے 20% کنٹرول حاصل کر لیا ہے. اب نئے ہرمز اس کے کنٹرول میں، اس کی مرضی ہے کس کو جانے دیتا ہے کس کو نہیں جانے دیتا. تو یہ ایک جیت ہوتی ہے. امریکہ اور نیٹو ممالک کو دنیا بھر نے کوشش کر لی اس کو کھولنے کے لیے، مگر نہیں کھول پائے. تو پاکستان اب جو مذاکرات ان کے ساتھ کر رہا ہے، اس میں جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، کیونکہ وہ اس جنگ کے خلاف تھے. اس سے پہلے وٹکوف جو ہیں اور جو ٹرمپ کے داماد ہیں کشنر، اس پہ ایران نے اعتراض کیا ہے، کیونکہ پچھلی بار جو مذاکرات ہوئے، کامیاب مذاکرات کے باوجود ایران پہ حملے کیے گئے. تو ایران نے ناظرین اب جو شرائط رکھی ہیں، اور 15 شرائط امریکہ نے رکھی ہیں، 5-6 شرائط جو ہیں وہ ایران نے رکھی ہیں. امریکہ کی 15 شرائط ساری تقریباً وہ ایک بیچ میں میزائل پروگرام کے حوالے سے ہے، باقی ساری تقریباً جتنی بھی ہیں وہ بیان کرنا فائدہ نہیں ہے. وہ ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے ہے، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہے، یورینیم کے افزودگی کے حوالے سے ہے. تو وہ تو پہلے سے ایران تیار ہے، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جو ایران کے مطالبات ہیں، کیونکہ اصل کھلاڑی تو اس ٹائم پہ ایران ہے. ایران اگر اپنے مطالبات منوا لیتا ہے، جو بڑا مشکل لگ رہا ہے، مگر امریکہ کے پاس کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے. اگر فرار انہوں نے اختیار کرنی ہے تو یہ مطالبات ماننے پڑیں گے. جو پابندیاں ان پہ ہیں 47 سال سے، پابندیوں کو ہٹاؤ. اگر پابندیاں ہٹتی ہیں تو وہ 8-10 سال میں آپ دیکھ لیں گے ایران کہاں پہنچتا ہے، گلف ممالک سے آگے ہوگا. دوسرا، وہ کمپنسیشن مانگ رہے ہیں، جو آپ نے ہمیں ڈیمیج کیا ہے بلا وجہ غیر قانونی طور پہ، اس کا ازالہ کیا جائے. تیسرا، ابنائے ہرمز کا کنٹرول چاہ رہا ہے، اس پہ اب فیس لگا رہا ہے. دنیا کے دیگر ممالک بھی لگا رہے ہیں، اب یہ بھی لگا رہا ہے کہ اس کا بھی چاہیے، کیونکہ ان کا اندازہ ہے کہ آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ابنائے ہرمز پہ ہو رہے ہیں کہ پوری دنیا کا 20% گیس اور 30% گیس اور 20% تیل جو ہے وہ بند کیا ہے، اس لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. سیکیورٹی گارنٹی ناظرین چاہ رہا ہے کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. وہ سیکیورٹی گارنٹی جو ہے وہ پاکستان دینے کو تیار ہے، دوسرا کوئی ملک دینے کو تیار تھا نہیں. اب خبریں مختلف آ رہی ہیں. 7، بیلسٹک میزائل کی بات ہو رہی ہے کہ بیلسٹک میزائل پہ کوئی ہماری پابندی نہیں ہوگی. امریکہ نے وہ شرط بھی رکھی ہے کہ اپنے دفاع تک رکھیں، تو دفاع ڈیفینیٹلی ان کا اسرائیل ہی ہے نا، اور کیا ہے. تو ناظرین اس ٹائم پہ ایک تو کامیاب پوزیشن جا رہی ہے. ایران کی ساتھ بات کرتے ہیں، ویڈیو کو مختصر کرتے ہیں، دوست اکثر گلہ کرتے ہیں. سعودی عرب نے اس جنگ کو ویسے بھی وسیع کرنے کے لیے اپنی کوشش کی تھی. بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں بلومبرگ میں، اور ایک تو پوری دنیا کی الیکٹرانک میڈیا جتنی بھی ہے وہ اس ٹائم پہ پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے، جو دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. پوری دنیا میں پاکستان کی خبریں چل رہی ہیں. یہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے. چاہے امریکہ فرار کا راستہ دیکھ رہا ہے، ہم نے دیکھنا کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے. انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے، ایران کے عوام کا فائدہ ہو رہا ہے. ایران کے مطالبات اگر مان لیے جاتے ہیں تو یہ وکٹری ہوگی، اور وکٹری ہے بھی، دنیا قبول کرے نہ قبول کرے. ایک بڑا فائدہ ناظرین جنگ میں جو ایران کا ہو رہا ہے کہ جو پہلے 46 سال کے بعد سب سے بلند ترین جو ان کا، ایک تو 11 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ فروخت کرتے تھے، وہ بھی $48 فی بیرل. اب جو ہے وہ 15 لاکھ پہ چلے گئے ہیں. 15 لاکھ یومیہ بیرل تیل اس جنگ کے دوران پیدا ہو رہا ہے، اور $90 فی بیرل ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سین کی کتنی کمائی ہو رہی ہے. ایک بڑا فائدہ ان کو ہو رہا ہے.
اور اگر پابندیاں ہٹتی ہے، میں 30 دن کی جو پابندی ہٹائی گئی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے پاکستان کی اس پالیسی پہ کہ وہ مہنگا تیل جو ہے وہ گلف ممالک سے خریدتا ہے، مگر اس 30 دن میں پوری دنیا جو ہے وہ بھارت آدھا تیل لے چکا ہے، چین نے سٹوریج کر لیا ہے، روس کر رہا ہے۔ آپ اگر کچھ بھی نہیں ہے، 60-70 روپے کا پاکستانی عوام کو پڑے گا اگر آپ روس سے ایران سے تیل لیتے ہیں۔ اس پالیسی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اسمگلنگ ہو رہی ہے 25 سے 30% جو ان آفیشیل ہے وہ ہو رہی ہے، اور پاکستان کے انہی علاقوں میں، بلوچستان میں، کراچی تک یہ تیل پھیلا ہوا ہے، مگر آفیشیل طریقے سے ہم نہیں لے رہے، جو ہمارے بڑا فائدہ ہوگا، ہمیں اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا، مگر ہم وہ نہیں کر رہے۔ اس پہ ذرا ہمیں تحفظات ہیں کہ 30 دن کا پاکستان نے فائدہ نہیں اٹھایا، یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ناظرین وہی دورائے پہ آ گیا جو کسی زمانے میں انڈیا کا تھا۔ انڈیا کے صدر نریندر مودی، آپ کو یاد ہوگا ان کے ایک جملہ بڑا مشہور وائرل ہو گیا تھا، جب پاکستان پہ حملہ کیا تو پاکستان نے جوابی حملہ کیا تھا کہ پاکستان نے ہماری سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کر دیا۔ یہ دیکھیں اب اسی طرح کی حالت جو ہے وہ بن گئی ہے ٹرمپ کی۔ ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایران اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک پہ، عرب ممالک پہ وار کرے گا۔ تو وہ ایک ڈر اور ایک خوف اور پلاننگ نہ ہونا، ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ایران کتنا خطرناک ہے۔ ایران کو سب کچھ پتہ تھا کہ کہاں کہاں پہ کون کون سے اڈے، کون کون ان کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے اچھے تعلقات دبئی کے ساتھ جو تھے، دبئی نے، متحدہ عرب امارات نے ایران کا بڑا ساتھ دیا ہے۔ جو مشکل وقت تھا وہ ایران نے، ان کا متحدہ عرب امارات نے جتنی بھی ان کی بلیک منی تھی، پوری دنیا میں ان پہ پابندی تھی، مگر انہوں نے کرپٹو میں اور بٹ کوائن میں جو ان کی مدد کی، ان کی بلیک منی کو کس انداز میں سیف کیا۔ ایران پہ ایک بڑا احسان متحدہ عرب امارات کا بھی ہے۔ امریکہ بھی ان کے خلاف تھا، پوری دنیا بھی ان کے خلاف تھی، مگر متحدہ عرب امارات نے جو اس ٹائم پہ ان کی مدد کی، مگر انہوں نے متحدہ عرب امارات پہ وار کر دیا۔ وہ دوستی کو بھی نہیں دیکھا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ بس یہ ہماری سب سے آخری جنگ ہوگی، یہ جنگ جو ہم کر رہے، اور جو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پابندیاں ہم سے ہٹ جائے، اس طرح ہم دنیا کو گھیر لیں گے۔ اس میں وہ کامیاب دکھائی دے رہا ہے ایران، تو ہمیں متحدہ عرب امارات کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تاہم مشکل وقت میں متحدہ عرب امارات نے ایران کا کافی ساتھ دیا ہے اس پابندیوں کے دور میں۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ علیحدہ سے بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، 3 بحری جہاز جو پاکستان کے ہیں، وہ کویت سے جو تیل لے کے آ رہے تھے، وہ ابنائے ہرمز سے پاکستان جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک طنز بھی کیا ہے جو عباس عراقچی ہیں کہ ہم سے مذاکرات کی کیا ضرورت، ہماری بحریہ ختم ہے، ہماری نیوی ختم ہے، ہماری پاسداران انقلاب ختم ہے، ہمارا سب کچھ تباہ ہے، ہمارا انفراسٹرکچر ہے نہیں، ہم نقشے سے مٹ چکے ہیں، تو مذاکرات کس لیے کیے جا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں طنز کیا جا رہا ہے، ایران بھی ابھی طنز کر رہا ہے۔ امریکہ، جو پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی شکست کو معاہدہ کی شکل میں پیش کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ وہ جو بھاگ رہے ہیں اس جنگ سے، ان کی شکست ہو چکی ہے۔ جو پاسداران انقلاب کے ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے، معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، فرار کا ایک راستہ ہے جو پوری دنیا کو اس ٹائم پہ ناظرین پتہ ہے۔ جو ایران کی طرف سے اس بار جو مذاکرات ہوں گے، وہ اسپیکر باقر کالیباف جو ہیں وہ کریں گے، اور ان کو مارنے کی کوشش بھی کی گئی جو ایران کو لگ رہا ہے، اس لیے مذاکرات کو خفیہ بھی رکھا جا رہا ہے۔ اور جس طرح میں نے کہہ دیا کہ ونڈکوف کو اور ٹرمپ کے داماد کشنر کو جو ہے ایک سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ مذاکرات اسرائیل کے ایک نمائندے کے طور پہ کر رہے تھے، اور اس ٹائم پہ جے ڈی وینس، مارکو روبیو کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان میں یہ مذاکرات، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب بھی پاکستان میں ایران کے ہائی آفیشل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ ونگ یی نے ایران کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور بھرپور تعاون کا یقین دہانی کرائی ہے۔ ساتھ ہی مذاکرات کے ذریعے جو پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے، اس کو مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ ماحول کو بہتر کرنے کے پہ جو ہے وہ زور دیا ہوا ہے۔ ایران نے ناظرین واضح کہا ہے کہ پاکستان کی نیت پہ یقین ہے، جو پاکستان نے ایک نیتی سے کام کر رہا ہے اس پہ مکمل یقین ہے، مگر امریکہ پہ بھروسہ ہے نہیں۔ یہ ایران کی وزارت خارجہ نے اوپنلی کہہ دیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 3 دفعہ مذاکرات میں ان پہ وار کیا گیا ہے، تو ان کے
ایک ٹکے کا بھروسہ جو ہے وہ ایران نہیں کر رہا ہے اس ٹائم پہ. جتنے بھی مذاکرات ہیں ناظرین اس کو پردے کے پیچھے رکھا جا رہا ہے. خبریں سامنے نہیں آ رہی کیونکہ یہ خبریں اس طرح کی چلتی ہیں, اس سے ایران زیادہ تر ناراض اس سے ہو رہا ہے کیونکہ ان کی سینئر قیادت اور دوسری قیادت اور تیسری قیادت کو شہید کیا گیا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ مزید حالات خراب ہوں. اس جنگ کا اگر کوئی راستہ نکلنا ہے, جو مذاکرات ہونے اگر اس کا کوئی راستہ نکلنا ہے جنگ کے خاتمے کا, جنگ بندی کا, تو وہ پہلے 24 گھنٹوں کے اندر پتہ چل جائے گا. اور امریکہ اگر اپنے جیسے جے ڈی وینس کو وائس پریزیڈنٹ کو بھجوا رہا ہے پاکستان کی طرف, اس سے ان کی سیریسنس کا اندازہ ہو رہا ہے. امریکہ بھی نکلنا چاہتا ہے اس جنگ میں, چاہے نتن یاہو لاکھ کوشش کر لے, مگر اب امریکہ کے صدر کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. وہ اس جنگ میں مزید رہتا ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ خطرے میں گری رہتی ہے, اسپیشلی ان کے اتحادی. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.